मई की रात को मैं और मेरे साथ जो डेलीगेशन था, इसमें जो एडिशनल सेक्रेटरी चाइना को डील करते हैं और एडिशनल सेक्रेटरी जो अफ़गानिस्तान को डील करते हैं, ये खसूसन, और जो हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑन अफ़गानिस्तान है सादिक खान साहब, तो हम पीर की शाम वहाँ पहुँचे थे और मंगल हमारा सारा दिन चाइनीज़ मुख्तलिफ कमिटमेंट्स थी और बायलैटरल मीटिंग जिसे आप कह लें, और जो हमारी बुध की फ़र्स्ट हाफ था तकरीबन 2 बजे तक, वो हमारी कमिटमेंट थी ट्रायलैटरल, चाइना, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। उन्होंने जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि क्या हम ट्रायलैटरल में मीटिंग कर सकते हैं। मैंने क्यों नहीं कर सकते, हमारा ऑलरेडी फोरम है ट्रायलैटरल, हम एम्बेसडर लेवल पे और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के लेवल पे ये मीटिंग्स करते हैं। और 19 अप्रैल को अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो अफ़गानिस्तान का एक दिन का हमने विज़िट किया था और उनके वज़ीर आज़म साहब अख़ुन साहब से, फिर उनके डिप्टी वज़ीर आज़म हनफी साहब से और वज़ीर ख़ारजा मुत्तकी साहब से बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई। और हमने वो नॉर्मल उनकी ये प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हमने वहाँ अफ़गानिस्तान काबुल में ही लाइव प्रेस को बात की। पाकिस्तान में भी वो देखी जा रही थी और अफ़गानिस्तान में भी देखी जा रही थी, और उस पर हमने बड़े सब्सटेंटिव फ़ैसले किए। हमने पॉलिटिकल काफ़ी फ़ैसले किए, हमने इकॉनमी ट्रेड के हवाले से काफ़ी फ़ैसले किए, हमने ये जो रिफ्यूजीज़ के हवाले से काफ़ी फ़ैसले किए। और वो कोई छुप के बात नहीं थी, वो खुल के बात थी, और चूँकि लाइव जा रही थी सारी दुनिया ने देखा, लेकिन उसमें काफ़ी हमने फैसले ऐसे थे जिसमें आगे एक्शन रिक्वायर्ड था और उसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी था। तक वो तमाम फैसले जो 19 अप्रैल को काबुल की सरजमीन में खड़े होकर मुत्तकी साहब के साथ हमने अनाउंस किए थे, वो तमाम के तमाम इम्प्लीमेंट हो चुके हैं पाकिस्तान में। जो ड्यू प्रोसेस होता है, ऑब्वियसली अगर वो कॉमर्स रिलेटेड था तो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की समरीज होंगी, अगर वीज़ा रिलेटेड था तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने अपना काम, तो वो नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज वर इन्वॉल्व। लेकिन जो हमारे फैसले थे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम मशहूर हैं कि हम फैसले कर लेते हैं फिर उस पर अमल दरामद नहीं होता, और ये हमारा बहुत बड़ा पाकिस्तान के ऊपर एक चार्ज है कि हम बहुत स्लो हैं, बहुत देर करते हैं। तो मैंने इसीलिए जो फैसले वहाँ मनोवन एक एक फैसला जो था उसको पब्लिक किया, और उनको फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल भी कर चुके हैं। तो हमारी जो पहली बायलैटरल चाइना में हुई, वो उनके इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मिनिस्टर हैं, और वो बहुत इम्पोर्टेंट शख्सियत हैं, पाकिस्तान में भी आ चुके हैं। सारी दुनिया में जो डेवलपमेंट चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट को कोऑपरेशन करते हैं, वो यही इनकी मिनिस्ट्री उसको लीड लेती है, और वो उनके हायरार्की में, उनके पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट वज़ीर हैं। पाकिस्तान भी आ चुके हैं मेरी इन्विटेशन पे, आपको याद होगा पिछले एक साल में, और मेरी वहाँ भी उनसे पिछले साल भी मुलाकात हुई थी जब हमारा जो दोनों पाकिस्तान चाइना का स्ट्रेटेजिक डायलॉग फोरम है, उसमें भी मेरी मुलाकात उनसे पिछले साल भी हुई थी। तो उनसे मीटिंग जो थी मेरे डेलीगेशन के साथ, बहुत अच्छी मीटिंग हुई, और हमने भी अप्रिशिएट किया। उन्होंने भी कहा कि हम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है उसकी तमाम यानी जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनको हम इनवाइट करते हैं। और कुछ चंद हफ्ते पहले पाकिस्तान की काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग वहाँ उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन में गए, जिसमें मुस्लिम लीग नून की भी नुमाइंदगी थी, पीपल्स पार्टी की भी नुमाइंदगी थी, PTI की भी नुमाइंदगी, सब पार्टीज़ की नुमाइंदगी थी, और कई ममालिक से पॉलिटिकल पार्टीज़ की नुमाइंदगी थी। अभी वो एक और इवेंट करने जा रहे हैं, और वो मेरे जाने से पहले मुझे पता था कि इन्विटेशन उनकी है PMLN को, तो आई एम श्योर कि शायद दूसरी पार्टीज़ को भी की होंगी। अब वो जो रीजनल कंट्रीज़ हैं उनके साथ उनका जो है वो उनका एक हो रहा है एक सिटिंग और एक इवेंट, तो हम अब पहले शायद 24 से शुरू होने वाला है, परसों से वो शायद शुरू होगा। तो वो भी उन्होंने मुझे कहा कि हमने पाकिस्तान को दोबारा इनवाइट किया है। तो पाकिस्तान की जो नुमाइंदगी है हमारी पार्टी की, ऑब्वियसली जो हमारी पार्टी के सदर हैं वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इन कंसल्टेशन विद
پرائم منسٹر صاحب، تو انہوں نے نامینیٹ پاکستان کے ہماری ایک سینیٹر کو کیا ہے، جو آگے بھی اس میٹنگ میں جو پی ایم ایل این کی نمائندگی کر چکی. تو بڑی اچھی میٹنگ تھی، اور ہماری جو سبسٹینٹیو میٹنگ تھی وہ کئی گھنٹوں میں جاری رہی، وہ ان کے وزیر خارجہ کے ساتھ تھی. اور وہ میٹنگ میں ہم نے آبویسلی انہوں نے کنڈولنسز کیے جو ہمارے ریسنٹ جو ہمارا انڈیا کے ساتھ ایک کانفلکٹ ہوا، اور جو ہماری 11 لوگ ہمارے فوجی شہید ہو گئے، 40 لوگ ہمارے سویلین شہید ہو گئے، کوئی 199 لوگ ہمارے زخمی ہوئے. تو وہ جو ان کے بارے میں انہوں نے بہت کنڈولنسز کیے اور اظہار تعزیت کیا، اور ری افرم کیا کہ ہم پاکستان کی ساورنٹی، پاکستان کی اپنا جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، پاکستان کی جو ڈگنیٹی ہے، پاکستان کا جو ہمارا ایک رشتہ ہے، وہ اس کو ہم ہمارے لیے بہت ہی ہمارے قریب ہے، اور ہمارے ہمیشہ اس کو ہم نے جو ہے اس کو ڈیمونسٹریٹ کیا ہے کہ ہم نے جو ہماری دوستی ہے وہ ہم اس پہ الحمدللہ وہ پورا اترے ہیں ہمیشہ. تو یہ کوئنسیڈنس تھا کہ کل 21 مئی تھی، اور 21 مئی 1954 کو ہمارے دونوں ملکوں کے ریلیشن شپ شروع ہوا تھا. تو جو کل گزرا ہے، جو میں وہاں کل صبح ہماری ٹرائل لیٹرل میٹنگ ہوئی تو ہم دونوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی. تو 74 سالہ یہ ایک ہمارا ریلیشن شپ ہے، جو کہ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ شروع ہوا 21 مئی 1951 میں. اور وہ آپ کے سامنے ہے کہ اب دنیا میں مانا جاتا ہے کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ غالباً کسی اور ملک کے ساتھ چین کا نہیں دیکھا جاتا. تو وہ بھی اس میں پرائیڈ لیتے ہیں، ہم بھی پرائیڈ لیتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی ہم نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی کل. تو ہماری جو ڈیٹیل جو میٹنگ ان کے ساتھ ہوئی، اس میں آبویسلی یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ انفارمل میٹنگ تھی. جو ہمارا پاکستان چائنا اسٹریٹجک ڈائلاگ ہونا ہے، جو میں پچھلے سال کر کے آیا تھا، اس کا اگلا راؤنڈ اسلام آباد میں ہونا ہے. تو وہ اسلام آباد میں راؤنڈ کے حوالے سے میں نے میٹنگ کے ختم ہونے پہ جناب وزیر خارجہ چائنا کو انوائٹ کیا، اور ان کو کہا کہ جی اب آپ کی باری ہے پاکستان آنا ہے. تو انہوں نے اس کو بڑی خوشی سے قبول بھی کیا، اور مجھے اشور کیا کہ وہ جتنی ارلیسٹ پاسبل جو کیلنڈر میں ان کو جگہ ملے گی وہ بالکل پاکستان آئیں گے. اور لیکن یہ بڑی سبسٹینٹیو میٹنگ تھی، جیسے میں نے کہا کہ کچھ گھنٹے پہ محیط تھی، اور ہم نے بھی جو دوستی کی ہوتی ہے شکریہ اور سارا وہ بیان کیا. انہوں نے ہم ون چائنا کو ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں تبت سمیت، اور وہ انہوں نے جموں اینڈ کشمیر کے حوالے سے ہمیں دوبارہ یعنی سپورٹ کیا کہ جی یہ بالکل یو این کی ریزولوشنز کے مطابق اس کا فیصلہ، اور کشمیری لوگوں کی جو ہے سیلف ڈٹرمنیشن کا رائٹ ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے. کیونکہ وہ بھی ہمارے ساتھ اس میں اتفاق ہے کہ یہ جو اس خطے میں جو ٹینشن ہے اور اس خطے میں جو امن کی پرابلم ہے، وہ ایک میجر وجہ جموں اینڈ کشمیر کی سیٹلمنٹ کا نہ ہونا ہے. اور تو میں بالکل ان کا مشکور ہوں. اسی طرح ہمارے تمام فورمز کے اوپر آپ نے دیکھا کہ جو 23 اپریل سے لے کے 10 مئی کی شام تک جہاں میں نے کوئی تقریباً 60 سے زیادہ اپنے ہم جو کاؤنٹر پارٹس ہیں وزیر خارجہ یا ڈپٹی پرائم منسٹر اور ایک دو ملکوں کے پرائم منسٹر قطر سمیت، ان سے جو بات اس وقت ہم ساتھ ساتھ ان کو شروع میں انگیج کیا تھا، ان کو ہم نے سب کو رابطے میں رکھا. ہمسایہ ملک کے جھوٹ ان کو ساتھ ساتھ شیئر کرتے رہے کہ جی یہ 15 جو انہوں نے کہا ہے کہ 8 کی رات کو حملے کر دیے جھوٹ ہے، یہ اگلے دن کہہ دیا F-16 ہم نے چڑھا دی اور ایک گرا لیا انہوں نے، وہ بھی جھوٹ ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس دفعہ پاکستان نے نیریٹو جو ہے انڈیا کا 2019 کی طرح وہ بننے نہیں دیا، اور وہ چونکہ سچ پہ مبنی تھا اور اوپن آفر دی پہلے 72 گھنٹے میں ہماری طرف سے کہ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کر لیں، اور اس کے بعد ایک ریفارم چند دنوں کے بعد آفر تھی کہ اس کو ہم ایک پرماننٹ میکنزم بنا دیتے ہیں جس میں
پلوامہ ہو یا پہلگام ہو یا جعفر ایکسپریس ہو یا خزدار کل کا ہو، جس کی میں بھرپور مذمت کرتا ہوں، کیونکہ جب ہم چین کو چھوڑ رہے تھے، اسلام آباد کے لیے روانہ ہو رہے تھے، تو ایئرپورٹ پہ مجھے یہ بڑی بری خبر ملی. ان فیملیز کے لیے ہم سب کا دل خون کے آنسو روتا ہے. چھوٹے چھوٹے ننھے منھے وہ بچے ہیں جو اپنی یعنی زندگی کی بہاریں دیکھنے سے پہلے ہی اس ملک کے میں شہید ہو گئے. تو یہ انڈین پراکسیز جو ہیں یہ باز نہیں آ رہی. تو ہم نے ایک پرماننٹ میکنزم جو ہے اس کو بھی آفر کیا تھا کہ ایک پرماننٹ میکنزم بنا لیتے ہیں. ہم تو آپ کی طرح کاوڑ نہیں ہیں کہ پلوامہ ہو تو آپ پاکستان پہ بلیم، کوئی چیز ہوتی ہے تو پاکستان پہ بلیم کر دیتے ہیں سیاسی مقاصد کے لیے. ہم تو کہا تھا کہ دیکھو جب ہم کریں گے تو بتا کے کریں گے. اور جب ہم نے 9 اور 10 کی درمیانی رات کو ارلی آورز 4 بجے صبح 10 مئی کو آپ کہہ دیں فجر سے پہلے جب ہم نے شروع کیا تو ٹائم لیگ کے ساتھ ہر چیز پبلک کی، ہر چیز بتائی کہ ہم کدھر کیا کر رہے ہیں، کہاں حملہ کر رہے ہیں، کہاں اپنا بدلہ اتار رہے ہیں اپنے ڈیفنس میں UN چارٹر آرٹیکل 51 کے مطابق. تو ہم تو چھپا کے نہیں کیا. اور اس چیز کو بھی انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس کو اپریشیٹ کرتی ہے کہ پہلے جو باتیں کی گئی وہ جھوٹ نکلی. اور اس کے بعد کئی کیپٹلز نے اس کو چیک کیا کہ جی واقعی 15 میں سے کوئی 5 یا کچھ حملے کیے ہیں، یعنی 7 اور 8 کی درمیانی رات کو ایک بھی نہیں کیا. تو جب پاکستان کو جب آپ کی کریڈیبلٹی بنی تو یہ وجہ تھی کہ انڈیا کا نیریٹو الحمدللہ اس دفعہ بالکل بری طرح ناکام ہوا. اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی آؤٹ ریچ تھی وہ 2019 میں پلوامہ کی دفعہ وہ اس نیریٹو کی وجہ سے بنی تھی اور یہ ثابت کر دیا تھا کہ پاکستان از اے بیڈ بوائے. تو بات یہ ہے کہ الحمدللہ میں کمپلیمنٹ پیش کرتا ہوں اپنے جو ساتھی ہیں وزارت خارجہ کے، جو اپنا سیکرٹری صاحبہ ہیں اور جو جتنے ہمارے آفیسرز ہیں پاکستان کے اندر پاکستان سے باہر، انہوں نے دن رات کام کیا. اکثر راتیں ہماری وزارت خارجہ کے آفس میں گزری میرے سمیت. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. اور وہ بھی انہوں نے جب منظور نہیں کیا تو ہم نے یہ جو پروسیس تھا اس کو، اس ٹیررزم کو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس خطے سے جتنی جلدی ہو سکے ختم ہونا چاہیے. اور اس کے حوالے سے ہم نے 2013 سے 2017 میں آپ کے سامنے ہے کہ اس زمانے میں $4 بلین ہم نے اس کے اوپر خرچ کیا اپنے ضرب عضب پہ، رد الفساد پہ، کراچی سیکیورٹی آپریشنز پہ. اور اس کا نتیجہ بھی نکلا کہ اگر آپ 20, 12, 13 کے نمبر نکالیں گے ان دہشت گردی کے واقعوں کے اور آپ 17 کے نکالیں گے، 17, 18 کے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ تو ختم ہو چکا تھا. وہ تو ہماری اپنی انٹرنل میں سمجھتا ہوں کہ غلطی اور خرابی ہے اور پالیسیز ہے. میں انڈیویجولز کو چلیں بلیم نہیں کرتا کہ ہم پھر وہ آ جاتے ہیں کہ آئی ایم ہیئر ان کابل فار اے کپ آف ٹی، اور پھر ہم اپنے بارڈرز کو لوز چھوڑ دیتے ہیں. 35 سے 40 ہزار لوگ رپورٹڈلی جو بھاگے ہوئے تھے ٹیررسٹ وہ واپس پاکستان آ جاتے ہیں. ہم 100 سے زیادہ ہارڈنڈ کرمنل ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ان کو جیلوں سے رہا کروا دیتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں ابھی یعنی 22 تک یہ جو حالت تھی وہ ابھی تک سیٹل نہیں ہو رہی. اور اس دہشت گردی میں بہت پیک اضافہ ہوا ہے اور نمبر آف انسیڈنٹ جو ہیں ہمارے کئی یعنی فیو تھاؤزنڈ اور کئی ہزار زخمی ہوئے ہیں، چند ہزار ہمارے شہادتیں ہوئی ہیں ان سالوں میں. تو بات یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت کا بالکل کلیئر ریزالو ہے کہ انشاءاللہ ہم اس دہشت گردی کے ساتھ بالکل اسی طرح نپٹیں گے جیسے ہم نے 2013 اور 2018 کے درمیان نپٹا تھا. اور انشاءاللہ اس میں چائنا بھی اسی طرح اس کی بھی انٹرسٹ ہے. ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ جو پاکستان میں انسیڈنٹ ہوئے پچھلے 2 سال میں وہ زیادہ چائنیز پروجیکٹس اور چائنیز جو پرسنل ہے ان کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر حملے ہوئے. تو ان کی جو ہے وہ اپنی پالیسی کے تحت وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس پہ یعنی ان کا کنسرن ہوتا ہے. تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ٹیررزم کے خلاف انشاءاللہ لڑیں گے. وہاں بھی بات ہوئی کہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں اور یہ ٹرائل لیٹرل میں بھی بات ہوئی. یہ جو ٹرائل لیٹرل میٹنگ ہوئی جو کل ہوئی، یہ گزرنے والا کل ہے، اس میں بھی یہ ایک مین کی ایجنڈا تھا کہ ہم نے تینوں ملکوں نے اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دینا ٹیررسٹ کے ہاتھوں کسی دوسرے ملک کے خلاف. اور اسی طرح ہم نے اپنے ملکوں سے ٹیررزم کو ایریڈیکیٹ کرنا ہے، اس کا کلا کما کرنا ہے. تو یہ ہمارے ریزالو تھا، ون آف دی میجر ریزالو
ट्रायलैटरल मीटिंग का, और उसमें मैं समझता हूँ कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि अफगानिस्तान ने और चाइना ने बिल्कुल एक ही यानी यूनिटी के साथ हमारे साथ इसका अज़्म किया कि वो ETM हो, वो TTP हो, वो BLA हो, वो मजीद ब्रिगेड हो, कोई भी नाम हो, टेररिज्म विल नॉट बी अलाउड टू स्टे इन दीज कंट्रीज। ऑब्वियसली इसमें टाइम लगेगा, कोई मैजिक वैंड है नहीं कि ऑटोमेटिक उसको बटन प्रेस करें तो ये सारा खत्म हो जाएगा। उसी तरह मेहनत करनी पड़ेगी जैसे हमने को डिविडेंड्स मिले और बिल्कुल वो खात्मा हो गया। तो इंशाअल्लाह इसके ऊपर जो है वो हमारी बड़ी क्लैरिटी थी तीनों मुल्कों की वहाँ। इसी तरह हमने उनको चाइना को CPEC 2 के लिए जो एक्सपेंडेड वर्जन है उसके लिए हमारी बड़ी बातचीत डिटेल में हुई। वो उसको बिल्कुल उसको यानी शुरू करने के लिए तैयार हैं, और ना सिर्फ उसको शुरू करने के लिए तैयार हैं बल्कि जो हमारी कराकुम हाईवेज है उसकी रीअलाइनमेंट है, हमारा कराची हैदराबाद रेलवे है, तो ये प्रोजेक्ट जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान की वो सपोर्ट करने के लिए इस हुकूमत के साथ CPEC 2 को ऑपरेशनलाइज जो करने के लिए काफ़ी तेज़ी के साथ उनकी हमें बिल्कुल पॉजिटिव कमिटमेंट है। इसी तरह मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। आपने देखा कि पाकिस्तान जो IMF का प्रोग्राम है उस हवाले से जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ की सपोर्ट है और ख़ुसूसन चाइना की वो बड़ी क्रूशल थी, और मैं समझता हूँ कि उसकी बहुत बड़ी इसमें कंट्रीब्यूशन है कि जो हम पहले जो हम प्रोग्राम को फाइनलाइज किया था पिछले साल उसमें भी, और अभी जो रिव्यू हुआ है मुकम्मल उसमें भी, तो अभी जो आने वाली कमिटमेंट्स हैं तो इस हवाले से भी मेरी तफसील से उनका शुक्र भी अदा किया और उनको इंगेज भी किया, और उन्होंने उसी तरह फर्म कमिटमेंट दी कि आप हमारे भाई हैं, आयरन क्लैड ब्रदरहुड है हमारी, और हम हर जगह पे आपके साथ हैं। आपकी कोई भी जायज़ और जो जेन्युइन अगर कोई हमारी सपोर्ट को आपको ज़रूरत होगी तो उसके लिए हम बिल्कुल आंखें बंद करके आपके साथ हैं। तो मैं उनकी लीडरशिप का मशकूर हूँ। इसी तरह आप सुन रहे होंगे PDM की गवर्नमेंट से 2022-2023 में जब गवर्नमेंट थी और कई मीटिंग्स मेरे फाइनेंस मिनिस्टर के ऑफिस में हुई, और उसमें इंटर मिनिस्टेरियल तमाम जो स्टेक होल्डर्स आते थे टू कनेक्ट पाकिस्तान विद सेंट्रल एशियन स्टेट्स थ्रू रेलवे, और वो था जो हमने आइडेंटिफाई किया था उज्बेकिस्तान पाकिस्तान रेलवे नेटवर्क वाया अफगानिस्तान, पाक अफगान ट्रांस रेलवेज। उसके लिए ज़ाहिर एक बड़ा प्रोजेक्ट है, और उसके बाकायदा उसकी तमाम डिटेल काम उस वक़्त हुआ, और वो कमेटी जो थी जिसको मैं उस वक़्त हेड कर रहा था, वो हमने उसका तमाम काम मुकम्मल करके पिछले साल एक ड्राफ्ट फ्रेमवर्क एग्रीमेंट वो हमने उज़्बेकिस्तान को भी दिया, अफगानिस्तान को भी दिया, और हमारे पास भी है। तो अब वो टाइम आ गया है कि उस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाया जाए, और जाहिर है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसकी फाइनेंसिंग की ज़रूरत होगी, और उसकी जो फाइनेंसिंग की ज़रूरत होगी उसके लिए मैंने चाइना से डिस्कस किया है, और उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है। उन्होंने कहा है कि बड़ा इम्पोर्टेंट है, और हमने जो मुत्तकी साहब थे उनके साथ ये बात की कि अब हम, क्योंकि जून के शुरू में प्रपोज्ड अभी फाइनल हो रहा है कि शायद मेरी विजिट होगी उज़्बेकिस्तान में, और वो क्योंकि जब पिछली विजिट प्राइम मिनिस्टर की हुई थी चंद महीने पहले, तो उस पर उनके जो सदर साहब हैं उन्होंने बहुत इंटरेस्ट शो किया था, और मुझे खासकर कहा कि आप ये जिम्मेदारी लें कि इस प्रोजेक्ट को आप लीड करें और करवाएं। तो वो चाइना इन प्रिंसिपल हैज़ एग्रीड तो इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस को देखने के लिए, और उज़्बेकिस्तान में अभी मेरे जाने से पहले चाइना ऑलरेडी उनकी डेट को दी थी, 2 डेट्स 29 और 30 में, लेकिन हमने उनको इतला कर दी थी कि उसमें मैं पाकिस्तान के बिहाफ पे कमिटेड हूँ। आपको पता होगा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन ये एक इस खित्ते में एक बहुत बड़ा चाइना इनिशिएटिव ले रहा है। ये उसी तरह के इनिशिएटिव है जैसे एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हुआ था, और मुझे याद है कि 2014-2017 में के दौरान मैं काफ़ी एज फाइनेंस मिनिस्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहा था, और जब वो फाइनलाइज हुआ था सारे उसके स्पेड वर्क में भी हमने अपना हिस्सा डाला था, और उसकी पाकिस्तान के बिहाफ पे फाउंडिंग मेंबर हम उसके हैं, मैंने साइन किए थे प्रेसिडेंट शी की मौजूदगी में। इसी तरह का एक ये इनिशिएटिव जो है
جو کہ پیرل انیشیٹو اس خطے کے لیے ہوگا. میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار میڈیشن اس کا سینٹر ہانگ کانگ ہوگا, اور 29-30 کو اس کے تمام جو اسپیڈ ورک اور سائن جو ہے وہاں رکھی گئی ہے, جس میں پاکستان کے بہاف پہ میں انشاءاللہ اس کی نمائندگی کروں گا. تو اس وجہ سے وہ ڈیٹس ہمیں سوٹ نہیں کرتی تھی, تو ہم نے ان کو فرسٹ ویک آف جون کہا ہے. تو ونس ڈیٹس ہو جائیں گی تو یہ پاکستان, افغانستان, ازبکستان کی جو ریلوے کا نیٹ ورک ہے تھرو خرلاچی, اس کو انشاءاللہ اس کا فریم ورک ہم کوشش کریں گے کہ جون کے پہلے ہفتے میں ازبکستان میں ان کی ریکویسٹ کے مطابق فائنلائز ہو جائے. اور نہ صرف فائنلائز ہو, اللہ کرے کہ وہ سائن ہو جائے, اور سائن ہونے کے بعد انشاءاللہ پھر چائنا کو ان پرنسپل میں نے ریکویسٹ کیا اور انہوں نے اس کو ایگری کیا. اسی طرح چائنا نے جو یہ طے کیا ہے اور ایگری کیا ہے کہ سی پیک 2 جو ہے اس کو جو چائنا اور پاکستان کے درمیان ہے, یہ ایک حصہ ہے بیلٹ BRI کا, بیلٹ اینڈ روڈ جو انیشیٹو ہے پریزیڈنٹ شی آف چائنا کا, اس کو افغانستان تک ایکسٹینڈ کرنے کا. تو یہ ہماری جو ٹرائل لیٹرل اس میں یہ آپس میں یہ طے ہوا ہے. اور یہ ایکسٹینڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر جو پروجیکٹ ہے یہ ریلوے کا پاکستان, افغانستان, ازبکستان, اس کے ساتھ ساتھ جو ڈسکشن ہوئی پشاور سے کابل ہائی وے, یہ بہت بڑی ایک اور جو ہے کنیکٹیوٹی ہوگی, کیونکہ یہ تمام اگر ہمارا ریلوے کا پروجیکٹ ہوتا ہے اور ادھر سے یہ ہمارا پشاور ٹو کابل ہائی وے سی پیک 2 میں چائنا اس کو فائنانس کرتا ہے اور اس کو سپورٹ کرتا ہے, تو یہ آپ افغانستان کے ذریعے سینٹرل ایشین سٹیٹس میں پھر ہر جگہ پہنچ سکیں گے. یہ آئی ایم شور کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ چائنا آلریڈی قزاقستان اور کرغزستان کے ساتھ ریلوے نیٹ ورک بنا رہا ہے. تو جب یہ بن جائے گا تو آپ کی گوادر پورٹ صحیح معنوں میں ایکٹیویٹ ہو سکتی ہے. ابھی جو والیوم ہے بزنس کا وہ بہت تھوڑا ہے اس کے پوٹینشیل کے مقابلے میں, اور جو پوٹینشیل ہے پاکستان کا پورٹس کے حوالے سے وہ بھی بہت نیچے استعمال ہو رہا ہے. فریکشن آپ کے کراچی کے پورٹس اور گوادر پورٹ کمبائنڈ آپ کا اس پورے ہب میں سینٹرل ایشین سٹیٹس کی کو کنیکٹیوٹی ٹو اینڈ فرام دینے سے آپ کا یہ نیٹ ورک بہت ہی ایکسپینڈ ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے یہ حکومت میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم صاحب کی قیادت میں کام کر رہی ہے. تو یہ بھی ایک اس کی بڑی اچھی ایک آؤٹ کم تھی ہمارے وہاں اس میٹنگ کی. اسی طرح انہوں نے جو ہمارے ساتھ جو وہاں جو ان کی ڈسکشنز ہوئی ٹرائی لیٹرل میں, تو میں نے جیسے عرض کیا کہ ٹیررزم کے اوپر بڑی یعنی فرم قسم کی انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ پاکستان میں راستہ بند تھا. 19 اپریل کو جو ہم نے ایک دن کی وزٹ کی اس کو کھول کے بہت زیادہ ایکشن سے اگری کیے ایک ہی دن میں, اور ان کو بھی پتا تھا, سب یہ ممالک کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو امپلیمنٹ بھی کر دیا. تو اس کو انہوں نے اپریشیٹ کیا اور ریکویسٹ کی کہ آپ دونوں ممالک جو ہیں اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز اس طرح بڑھائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے میں ہم کچھ اور بھی ممالک ہیں جو کہ ہمارا ٹرائی لیٹرل جیسے افغانستان کے ساتھ ہے, پاکستان, افغانستان اور چائنا کا ایک ہے. اسی طرح دوسرے جو خطے میں ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی انڈر کنسیڈریشن ہے کہ ایسے ہونے چاہیے روابط, کیونکہ یہ ایک واحد کانٹیننٹ ہے جس میں سارک جیسا ادارہ بنا کئی ڈیکڈز پہلے اور کہیں نہیں کھڑا. سب سے اگر کوئی اکنامک بلاک فیل ہوا ہے دنیا میں اور جس نے کوئی بھی بالکل پرفارم نہیں کر سکا وہ سارک ہے, اور اس کی وجہ صرف ایک ملک ہے, وہ یا تو کچھ کنٹری کو بالکل قابو کیا ہوا ہے اور کچھ کنٹریز کو بلی کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارا اس ریجن میں ہمارا اور چائنا کا ٹرائی لیٹرل کچھ کنٹریز کے ساتھ بات چیت ہو, ہم ان کو انگیج کریں, جیسے افغانستان سے ہم ہو چکے ہیں, ایک دو کنٹریز ان دا پائپ لائن ہے, وہ بھی جب ہوں گی تو آپ سے شیئر کیا جائے گا. تو یہ ہم ایک اس پورے کانٹیننٹ اس خطے کو کم از کم جو ہمارا سارک والا ایریا ہے اس کو ہم چائنا کے ساتھ اگر جوڑ لیں تو یہ اچھا خاصا ایک بڑا پاورفل اکنامک بلاک بن سکتا ہے. تو یہ بھی اس میں بڑی پازیٹیو ان کی سوچ تھی اور ان کی جو سجیشن تھی. تو اس پہ بھی ہم دونوں سے ایگری کرتے ہیں کہ ہمیں اس کو جتنا زیادہ ہو سکے وہ ہمیں آپس میں
یہ کرنا چاہیے, کیونکہ ریجنل کنیکٹیوٹی سے اور یہ جو پروجیکٹس میں نے آپ کو تھوڑے سے نشاندہی کی ہے, اس سے ہمارا آپس میں نہ صرف رابطہ 3 ملکوں کا ہوگا بلکہ آپ تھرو آؤٹ سینٹرل ایشیا میں ہر جگہ پہنچ جائیں گے, کیونکہ آپ ان کا اپنا یعنی آپس میں ان کا کنیکٹیوٹی جو ہے بڑی روبس قسم کی ہے, بائی روڈ بھی اور بائی ریلوے بھی. یہ ایک مسنگ لنک ہے, اس کو اگر ہم نے جوڑ لیا اور ادھر ہم اپنا جو ہے ML1 کراچی سے پشاور تک, اس کے لیے ہماری نیگوسیشن جاری ہیں کہ ہم اس کو ریلوے کو اپ گریڈ کریں, مزید اس کو بہتر کریں تاکہ وہ اور اچھے سٹینڈرڈ کا ہو. اور یہ جو کمیونیکیشن ہے سینٹرل ایشیا کے ساتھ ٹو اینڈ فرام, ادھر چیزیں جانی اور وہاں سے آنی اور گوادر پورٹ تک لانی اور وہاں سے پھر آگے دنیا میں جانی, تو یہ بہت ہی ایک پاکستان کے لیے مفید ایک پروجیکٹ ہے. اور اس کے اوپر انشاءاللہ مجھے بڑی پازیٹیو ان سے نیوز ملی ہے. جہاں تک ٹرائلیٹرل کی بات ہے, وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ جو اس کا 6th فارمل راؤنڈ ہے ٹرائلیٹرل کا, وہ کابل میں ڈیو ہے. تو جو کل وہاں جو ہمارا راؤنڈ تھا وہ انفارمل تھا, وہ ڈسکشن تھی, آپ سمجھ لیں کہ تیاری ایک میٹنگ تھی فارمل راؤنڈ جو کابل میں ہونا. تو اس کے لیے بھی ہم تینوں نے ایگری کیا کہ ہم تینوں کوشش کریں کہ جتنی جلدی ہو سکے اگلے اسی سال کے اندر اگر ممکن ہو تو ہم وہ جو 6th راؤنڈ ہے ٹرائلیٹرل چائنا, افغانستان, پاکستان, جو کابل میں ایگری ہوا ہے 5th راؤنڈ کے وقت, یہ 5th راؤنڈ جو ہوا تھا یہ 2023 میں ہوا تھا, پچھلا 5th راؤنڈ میں 2023. تو اس کا جو 6واں راؤنڈ ایگری ہوا تھا وہ کابل میں جو ہونا ہے. تو اس پہ کافی میں کہوں گا کہ کافی جو اسپیڈ ورک ہے وہ ہمارا یہ 1.5 دن میں جو بائی لیٹرل ہماری انگیجمنٹ تھی اور جو ٹرائی لیٹرل ہماری انگیجمنٹ تھی اس پہ ہم نے الحمدللہ وہ کیا ہے. تو یہ ہماری جو مین جو اس کی کہہ لیں کہ ڈیلیوریبلز کہہ لیں یا جو ہماری جو آؤٹ کم تھی وہ ہماری چونکہ انفارمل جو ڈائلاگ ہوتے ہیں اس کی پھر پریس اسٹیٹمنٹ جوائن نہیں ہوتی, یہ اسٹینڈرڈ پریکٹس ہے دنیا میں. تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کی جائے اور آپ کے ذریعے قوم کے ساتھ یہ تفصیل شیئر کی جائے. تو الحمدللہ یہ بہت ہی کامیاب ہمارا ٹرپ تھا اور موقع بھی ملا چائنا کا شکریہ ادا کرنے کا, ان کی ہمیشہ سپورٹ جو ہوتی ہے, اور موقع ملا کہ افغانستان کے معاملات کو آگے لے جانے کا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کے کام کرنا پڑے گا. اس ملک میں جو کچھ کل خزدار ہوا ہے, یہ خون کے آنسو دل ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ننھے منھے جو بچے گئے ہیں, لیکن انشاءاللہ پرپیٹریٹرز ول بی ٹریسڈ, ان کو چھوڑا نہیں جائے گا. لیکن اللہ نے چاہا تو ان جو ٹیررسٹ ہیں ان کے دن گنے جا چکے ہیں 2013 2017 کی طرح. تو بہت شکریہ جی, کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں. ایک چیز کا کائنڈلی آپ ذرا کنفرم کر سکتے ہیں کہ جو چین کے وزیر خارجہ ہے ان کا بیان میرے سامنے ہے جو انہوں نے دیا ہے, اس میں ایک چیز جو ہے کہ پاکستان اور افغانستان اگری کر رہے ہیں کہ جو ڈپلومیٹک لیول ہے اس کو بڑھائیں گے, اور اس کے بیان کے مطابق کہ یہ بہت جلد ہوگا. تو اس طرح فیصلہ ہوا ہے, آپ اس کو کنفرم کر سکتے ہیں, اور اگر ہوا ہے تو کب تک یہ ممکن ہے؟ اور ایک دوسرا اگر آپ اجازت دیں کہ مہاجرین کا آپ نے ذکر کیا کہ کابل میں آپ نے ڈسکشن کی ہے, تو ACC کارڈ والا تو جاری ہے ان کا ریپیٹریشن, POR کارڈ کا لاسٹ ڈیٹ ہے June 30. تو آپ نے کہا کہ وہاں پر کافی سارے باتیں ڈسکشن کی, کابل میں تو آیا اس کا امکان ہے ٹو ایکسٹینڈ دی پیریڈ آف POR کارڈ ہولڈرز. شکریہ. دیکھیں بالکل میں نے خود بھی آپ کو بتایا کہ یہ اگر تو ہم نے سنسیئرٹی کے ساتھ کام کرنا ہے اور اس کو آگے لے کے جانا ہے. میری جو وزٹ تھی اس کا ہول پرپز وزیر اعظم صاحب کی سوچ اور ان کی اجازت کے ساتھ, سوچ کے مطابق اجازت کے ساتھ جب وزٹ کیا تھا تو اسی اسپرٹ سے کیا تھا. آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے کئی سال there was a lull, there was no movement. تو اگر روٹ کے بیٹھے رہیں گے دونوں جو ملک ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, ہمارا ایک جغرافیکل, ایک ریلیجس, ایک کلچرل, ایک ہسٹورک وہ ہمارا بانڈ ہے. ہمارے نیبر ہم چینج نہیں کر سکتے نیبرز کو,
ہمارے اوپر بھی خدا نہ خواستہ وہ بات نہیں آنی چاہیے کہ جیسے میں کہتا ہوں کہ انڈیا کا مجھے ایک، وہاں بھی میں نے کہا کہ مجھے ایک نیبر دکھائیں جن کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو آؤٹ ریچ تھی وہ اس کی بڑی کامیاب الحمدللہ وزٹ دنیا میں گنی جا رہی ہے. اور ایون افغانستان میں اس کو بہت سراہا گیا ہے. وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ بہت افغانستان میں اس کا بہت پازیٹیو امپیکٹ ہے. اسی طرح آپ اپنے معاملات کو بہتر کرتے ہیں. تو انہوں نے بالکل یہ کہا، میں نے اپنے اوپننگ ریمارکس میں یہی عرض کی کہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے جو ریلیشنز ہیں اس کو بڑھائیں. تو بڑھانے میں آبویسلی ہر چیز شامل ہوتی ہے. اس میں اب اس وقت ہمارے ریلیشنز کئی سالوں سے جو ہیں، پچھلے چند سالوں سے وہ چارج دی افیئر کے لیول پہ ہیں. تو ہم اب ڈیو پروسیس میں ساری چیزوں کو، ظاہر ہے کہ ایسی جو چیز ہوتی ہے وہ اس کا ایک ڈیو پروسیس ہے. اس کی وزیر اعظم تک کی انوالومنٹ ہے، اس کے اسٹیک ہولڈر سے کنسلٹیشن ہے، اس کے پروز اینڈ کونز ہیں، تو ساری چیزیں دیکھیں گے. لیکن میں اس کو فلی سپورٹ کرتا ہوں کہ ہمیں تمام نیبرز کے ساتھ ہمیں معاملات طے کرنے چاہیے. اور اس کا کور پرنسپل یہ ہونا چاہیے کہ جی آپ کے ملک سے دہشت گردی نہیں ہوگی. اور اس حوالے سے جب ہماری وزٹ تھی ہم نے بڑا کیٹیگورک کہا تھا، میرے جو کلیگز میرے ساتھ تھے وہ اس کے وٹنس ہیں کہ ہم اس کو ٹالریٹ نہیں کریں گے. آپ اپنی سرزمین کو استعمال نہ ہونے دیں، ہم اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے. اور اس پہ آپ کی ہماری چاہیے. میری فیڈ بیک جو کہ تفصیل میں جانا مناسب نہیں ہے وہ بڑی پازیٹیو، اور ان کی طرف سے وہ پازیٹیو پروگرس ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک ہے. ریفیوجیز کے حوالے سے جو آپ کو یاد ہوگا جو مین جو ایشو تھی وہ ٹی ڈی آر تھی، جو ٹرانزٹ جو ہم ڈاکومنٹ دیتے تھے ایک دوسرے میں موومنٹ ڈرائیورز اور کلینرز کے. 3 چیزیں ہوتی تھی. ایک وہیکل ہے وہ کنٹینیو کر رہی ہے، دوسرا ڈرائیور اور کلینرز ہیں. وہ اس کے لیے ہم نے 30 جون تک ایکسٹینڈ کیا ہم نے. اس کے دوران ہم نے اب ان کو 1 ڈاکومنٹ رجیم پہ لے کے جا رہے ہیں اور وہ تیار ہے. اور یہ لوگ ویزا لیں گے. اور یہ آخری کام تھا جو ہم نے جانے سے پہلے کو 3 دن پہلے ختم کر دیا تھا. ڈیو پروسیس میں نے جیسے کہا نا کہ اس میں ظاہر ہے کہ انٹیریئر منسٹری ویزا فی، تو 1 سال کا ویزا ان کو دیا جائے گا اور $100 اس کی فیس ہوگی. تو ملٹیپل ویزا ہوگا. یہ جو لے کے جاتے ہیں ٹرانزٹ گڈس ٹرکس ادھر سے تھرو آؤٹ، تو وہ ہم نے آلریڈی کر دیا. انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور شکریہ ادا کیا. بہت شکریہ.